Assalamu alaikum viewers, this is lecture number 9 of your course Positive Psychology. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सब्जेक्टिव वेल-बीइंग. ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि जहाँ कहीं भी मैंने इसको प्रेजेंट किया है, फॉर एग्जांपल इन क्लासरूम, इन कॉन्फ्रेंसेस, पीपल एक्सप्रेस देयर ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस इशू. और मेरा ख्याल है कि आपको भी ये टॉपिक और इसके बारे में डिस्कशन अच्छी लगेगी. पिछली दफ़ा का टॉपिक क्या था? दैट वाज सब्जेक्टिव वेल-बीइंग एंड हैप्पीनेस. तो पहले थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं और आज के टॉपिक का लेक्चर का लिंक भी प्रीवियस लेक्चर से ही बनता है. इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल-बीइंग. और वो जो डिफरेंट थ्योरीज थी उनका ताल्लुक दो तरह से हमने जोड़ा था. एक तो ये था कि व्हाट आर ईयर्स ओल्ड डेफिनेशंस ऑफ हैप्पीनेस, और उसके बाद ये देखा था कि आजकल करंट दौर में हैप्पीनेस से क्या मुराद ली जाती है. एज फॉर एज सब्जेक्टिव वेल-बीइंग इज कंसर्न, मैंने आपको ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू डाइनर सब्जेक्टिव वेल-बीइंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज हैप्पीनेस एंड द अदर इज लाइफ सेटिस्फैक्शन. और वो दोनों के बारे में हमने डेफिनेशंस की भी बात की थी कि इनसे क्या मुराद है, और आपने कुछ लोगों के व्यूज़ भी देखे थे हैप्पीनेस के बारे में. अब मैं ये बात कर रही थी कि इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट टू काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ सब्जेक्टिव वेल-बीइंग, या आप कह लें हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस, लाइफ सेटिस्फैक्शन, सब्जेक्टिव वेल-बीइंग, दे आर सिनोनिमसली यूज्ड. ये डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं इंटरचेंजेबली. एक बात हुई थी कि व्हाट आर ईयर्स ओल्ड डेफिनेशंस. शुरू से लोग क्या हैप्पीनेस को किस तरह से डिफाइन करते हैं. और व्हेन आई एम सेइंग ईयर्स ओल्ड, इट डजंट मीन कि वो अगर किसी ने अब वो बात कही है तो वो पहले कभी नहीं कही. उससे मुराद ये थी कि पहले भी लोग कहते आ रहे थे और अभी तक बाज़ चीज़ें जो हैं वो उसी तरह से कायम हैं. वी टॉक्ड अबाउट 3 इश्यूज इन हियर. एक बात जो पहले की थी मैंने वो ये था कि फ्राइड एंड मैस्लो बिलीव्ड दैट लाइफ सेटिस्फैक्शन और नीड सेटिस्फैक्शन इज रिलेटेड विद हैप्पीनेस. व्हेन योर नीड्स आर सेटिस्फाइड देन यू आर हैप्पी. लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको इंटरप्रेट फ्राइड और मैस्लो डिफरेंटली करते हैं. और मैस्लो वाज अ ह्यूमनिस्ट, लेकिन अदर ह्यूमनिस्ट, फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो हैं, वो हैप्पीनेस को एक और चीज से रिलेट करते हैं, एंड दैट इज मीनिंग एंड पर्पस इन योर लाइफ. सो फर्स्ट थ्योरी वाज नीड सेटिस्फैक्शन थ्योरी एंड द सेकंड थ्योरी वाज प्रोसेस एंड एक्टिविटी थ्योरी. उससे मुराद ये है कि आप अपनी जिंदगी गुजारते कैसे हैं, कौन सी एक्टिविटीज करते हैं. और उस सिलसिले में मैंने आपको रेफरेंस दिया था फ्लो स्टेट का, which has currently been studied by Csikszentmihalyi. और मैंने ये भी बात की थी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है, और आपको इसीलिए मैंने इसको तोड़ तोड़ के एक ये नाम को डिफाइन भी किया था कि कैसे आप बोलें. द थर्ड theory which has been explained since long time is genetic or personality predisposition theory that maintains कि these are basically genetic factors या personality predispositions which are quite stable, they are related with happiness. तो इसका मतलब ये है कि happiness हमारी determined होती है. So the last issue talks about stability of happiness कि आज आप जितने खुश हैं आप 6 साल बाद भी उतने ही खुश होंगे. और इस सिलसिले में मैंने आपको बहुत सारी रिसर्चेस का रेफरेंस भी दिया था which actually believe that happiness is stable, so it can be contributed to your personality or genetic factors, while the other two theories which are process, activity and need satisfaction theories are related with changes in the life circumstances कि जैसे जैसे life circumstances change होंगे आपकी happiness जो है वो भी फ़र्क हो जाएगी. And then we talked about current issues and current definitions of happiness. Current definitions जो हैं वो बहुत सारे perspectives को अपने सामने रखती हैं. For example, meaning in your life, genetic predispositions, and then current temporary hedonic aspect, pleasurable aspect, and then meaning and purpose of life. और इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि basically there are two perspectives. One is seeking pleasure, momentary pleasure, and the second is eudaimonic aspect. Eudaimonic aspect जो है वो आपको पता है कि that was basically presented by Aristotle कि life जो है
اس کی سیٹسفیکشن اور ویل بینگ از ایکول ٹو میننگ پلس پلیئر. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقتی پلیئر جو ہے دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ود ریئل ہیپینیس, کیونکہ جب تک آپ کو لائف کا صحیح پاتھ نہیں پتہ چلے گا, you would not know the purpose of your life and you are not aware of the meaning of your life, you cannot be considered happy. اور اس سلسلے میں ہم نے کچھ مثالیں لی تھی, جیسے کہ میں نے آلپورٹ کی بات کی تھی جس نے کہا تھا کہ ہیپینیس جو ہے دیٹ از ناٹ دا ریئل تھنگ وچ از دا آؤٹ کم آف ہیومن اسٹرگل, بلکہ یہ ہے بائی پروڈکٹ آف ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز. اور اس کے علاوہ وکٹر فرینکل کی بات کی تھی, who is really concerned with finding the meaning of life. And then finally we talked about Seligman's point of view. Seligman کیا کہتا ہے؟ Seligman یہ کہتا ہے کہ there are 3 kinds of happiness. اب وہ کون سی kinds ہیں؟ One is again pleasurable life, the second is good life, and the third one is meaningful life. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں یہ پچھلی جو 2 ڈیفینیشنز بیان کی ہیں ان کے ساتھ ہی ہمیں یہ ڈیفینیشن سیلگمین کی بھی ہم آہنگ لگتی ہے. اب یہ بات تو تھی کہ ہیپینس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. آج کا ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہے, اینڈ دیٹ از ڈٹرمیننٹس آف ہیپینس. The current research on happiness asks 2 questions. First question is, how happy are people? And the second question is, if they are happy, then who are the happy people? یعنی لوگ کتنے خوش ہیں بھی یا نہیں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو خوش لوگ ہیں وہ کون سے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ خوش رہنے کے لیے پھر کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو آج کے لیکچر کا آغاز ہم کرتے ہیں ہاؤ ہیپی آر پیپل. لوگ اپنی زندگی میں کتنے خوش ہیں, یا اگر خوش نہیں ہیں تو پھر کتنے اداس ہیں. اب یہ ٹاپک ہر ایک کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یو وڈ فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ. اور یہ بات شروع کرنے سے پہلے کہ ہاؤ ہیپی آر پیپل, آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو دیٹ آر یو ہیپی. اور آپ کے خیال میں کیا آپ خوش ہیں اپنی زندگی سے, اپنے لائف سرکمسٹانسز سے, اور کیا آپ واقعی اس کو محسوس کر سکتے ہیں اپنی خوشی کو کہ نہیں. چلیے اب بات کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی. تو جیسے میں نے کہا کہ جو کرنٹ ریسرچ ہے وہ 2 کویسچنس پوچھتی ہے. پہلا کویسچن ہے ہاؤ ہیپی آر پیپل. تو لیٹس سی کہ واٹ ریسرچ سیز ان دس ریفرنس. Rousseau stated, all things considered, human life is not at all a valuable gift. اگر ہم ڈفرینٹ رائٹرز کی ڈسکرپشنز دیکھیں, ڈفرینٹ پوئٹس کی, اور اس کے علاوہ جو لوگ عام طور پر کہتے ہیں, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ زندگی میں خوشی نام کی چیز ذرا کم ہی ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے روسو کی اسٹیٹمنٹ دیکھی. باقی لوگ کیا کہتے ہیں, لیٹس سی دیٹ. سیموئل جانسن said, we are not born for happiness. ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ہمیں زندگی میں خوشی ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تو پرابلمس ہی پرابلمس ہوتے ہیں. اور بات کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. برٹن رسل said in The Conquest of Happiness, which is a very famous book of him, کہ ہیپینس جو ہے وہ اس زندگی میں تو نہیں مل سکتی. تو جنرلی پیپل تھنک کہ ہیپینس موت کے بعد ہی مل سکتی ہے. اس زندگی میں تو خوشی جو ہے اس کا ملنا مشکل ہے. مرزا غالب اس کو کس انداز سے کہتے ہیں کہ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. ان تمام باتوں سے کیا ایک مطلب نکلتا ہے اور ہمارے سامنے کیا امیج آتا ہے کہ پیپل آر جنرلی ناٹ ہیپی. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ لائف میں پرابلمس بڑھتے جا رہے ہیں, انڈسٹریلائزیشن از انکریزنگ آل اوور دا ورلڈ, اس کے ساتھ ان امپلائمنٹ بھی ہے جس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور بہت سارے ملکوں میں ان امپلائمنٹ جو ہے وہ پہلے وقتوں سے زیادہ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ انفلیشن ریٹس آر گیٹنگ ہائر اینڈ ہائر. اور پاکستان کے حالات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دیر آر سو مینی ایجوکیٹڈ پیپل ہو آر ناٹ ایبل ٹو فائنڈ جابس اکارڈنگ ٹو دیئر کوالیفیکیشن. تو ان سے آئیڈیا جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ شاید پیپل آر ویری انہیپی. لیکن واٹ آر دا فیکٹس, لیٹس سی دیٹ. کیا حقیقت بھی یہی ہے کہ لوگ واقعی بہت ناخوش ہیں؟ اور جو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے کنٹری کے سرکمسٹانسز کو دیکھیں یا پھر اور بہت سے ملکوں کو دیکھ لیں کہ واقعی یہ بات صحیح ہے. ذہنی مریض جو ہیں ان کا تناسب دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور مینٹل ہاسپٹلس کی یا سائیکیٹرک وارڈز کی نیڈ جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے.
الکوہلزم میں اضافہ ہو رہا ہے, ڈرگ یوز میں اضافہ ہو رہا ہے. سو دیز آل آر انڈیکیشنز دیٹ پیپل آر ناٹ ویری ہیپی. اگر خوش ہوں تو بیماریاں ان پر اتنی زیادہ حملہ آور کیوں ہوں؟ سو لیٹس سی واٹ آر دا فیکٹس. ریزلٹس آف پیریوڈک نیشنل opinion research center surveys from US and those from Pakistan about happiness state that happiness is generally abundant than it is thought. جتنا ہم سوچتے ہیں کہ لوگوں میں خوشی ہوگی اس سے کہیں زیادہ لوگ خوش ہیں. Are you surprised? Well, I was when I started researching this issue. ابھی جو میں نے امریکن سرویز کی مثال دی ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتاتی ہوں. امریکن سرویز ہیو شون دیٹ 3 in 10 people on average describe them very happy. Only 1 in 10 people describe them very unhappy. اور جو باقی 6 رہ گئے out of 10 they said they are quite happy. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویری انہیپی کا پروپورشن بہت کم ہے دنیا میں, لیکن دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ جتنے پرابلمس ہیں پیپل ول بی ریئلی انہیپی. دوسری بات میں کر رہی تھی پاکستان میں جو ریسرچز ہوئی ہیں. پاکستان میں جیسا کہ پہلے کئی دفعہ آپ سے مینشن ہو چکا ہے, آئی ہیو کنڈکٹڈ اے لارج اسکیل سروے of nearly 1,000 people, and that was a representative sample of Pakistan in that sense that the sample was taken from all sectors, all walks of life. People were taken from poor families, from both gender, چھوٹی عمر کے لوگ, بڑی عمر کے لوگ, کچی آبادیوں سے اور پوش ایریاز سے. And then we also found out that happiness is more abundant than is generally perceived. ہم نے اپنی اسٹڈی میں ایک کمپیریزن کیا تھا ہیپینس ان پاکستانی اینڈ امریکن پیپل. ویسے تو دیکھا جائے ہمارا اور امریکہ کا کیا مقابلہ, ٹیکنالوجی میں, ویلتھ میں, سرکمسٹانسز میں, فیسلٹیز میں, لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہیپینس انہی چیزوں سے ڈٹرمن ہوتی ہے؟ پھر تو واقعی ہمارا اور US کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ تو بعد میں دیکھیں گے کہ ہیپینس کس چیز سے ڈٹرمن ہوتی ہے. لیکن آپ کو ایک فگر دکھاتی ہوں, اور اس فگر میں آپ کو کچھ ہنستے مسکراتے اور کچھ غمگین منہ لٹکائے ہوئے فیسز نظر آ رہے ہیں. یہ فیسز آپ نے پہلے بھی دیکھے ہیں جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ واٹ از یور پاسپورٹ پکچر, اور جب میئرمنٹ آف ویل بینگ کی بات ہوئی تھی تب بھی آپ نے یہ فیسز دیکھے تھے. اب یہ فیسز جو ہیں یہ دکھائے جاتے ہیں لوگوں کو, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے خیال میں کون سا فیس آپ کو ریپریزینٹ کرتا ہے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. تو بڑا ایک سمپل کوشچن ہے فار دا میئرمنٹ آف ہیپینس. تو دیکھتے ہیں کہ امریکن پیپل اینڈ پاکستانی پیپل ویئر ڈو دے لائی, اور کیسے ان کا ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں. اف یو لک ایٹ دا ویری ہیپی فیس, 11% آف پاکستانیز سرویڈ آؤٹ آف 1000 stated they are very very happy as compared to 20% of Americans. 28% said they are pretty happy, اور 46 Americans زیادہ ہیں یہاں بھی. 27 relatively happy in both kind of studies. اور اس کے بعد ایوریج فیس پاکستانی اس میں کافی ہیں. 21% said برابر ہی ہے بس غم اور خوشی. اور اگر آپ پھر غمگین فیسز کی طرف چلتے جائیں تو آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان میں بھی نسبتاً کم لوگ ہیں who will be on the negative side, اور امریکہ میں بھی. یہ ایک اور بات ہے کہ امریکن پیپل آر ایز پروپورشن, اگر آپ ان کا دیکھیں پاکستانی پیپل کا اور امریکن کا, تو ان کمپیریزن US پیپل آر مور ہیپی. لیکن اگر ویسے آپ کمپیریزن کریں کہ جو ناخوش لوگ ہیں اور جو خوش لوگ ہیں ان کا تناسب کیا ہے, تو اٹ از ویری اپیرنٹ فرام دا بوتھ سرویز دیٹ پیپل آر مور ہیپی دین ادروائز. یعنی happiness is more abundant than is generally perceived, as I stated before. According to Diner, subjective well-being can be ascertained by 2 parameters. One is happiness, جس کے بارے میں ابھی بات کی, اور دوسرا ہے life satisfaction. Life satisfaction refers to the contentment of one person over his life experiences. جب وہ overview کرتا ہے اپنی لائف کو تو اس کو کیا لگتا ہے میں نے کیسی زندگی گزاری ہے, am I satisfied with my experiences or not. تو دوسرے انڈیکیٹر کو بھی ہم نے یوز کیا, اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا پہلے جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہاؤ وی کین میئر ہیپینس اینڈ لائف سیٹسفیکشن, کہ لائف سیٹسفیکشن از جنرلی میئرڈ تھرو ڈفرینٹ ریٹنگ اسکیل, جس میں عام طور پر 0 to 10 اور 1 to 10 جو ہے اس کا پیرامیٹر دے دیا جاتا ہے,
اور فار ایگزامپل 0 اور 1 مین ایکسٹریملی انہیپی اور 10 مین ویری ہیپی. تو آپ اپنے آپ کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ اس طرح کی جو اسکیلس ہیں ان کو لیکٹ اسکیلس کہا جاتا ہے. تو لائف سیٹسفیکشن کا جو پیرامیٹر تھا اس پر لوگوں نے کیا کہا یہ دیکھتے ہیں. In Western Europe and North America, 8 in 10 rate themselves as more satisfied than dissatisfied with their life circumstances. اور جب ہم نے پاکستان میں سروے کیا, we got the same results. More people were satisfied than dissatisfied. Myers and Diners aggregated data from 916 surveys showed the average response of 6.75. اب یہ جو انہوں نے ڈیٹا شو کیا ہے دیٹ از آف 1.1 ملین پیپل اینڈ فرام 45 کنٹریز اینڈ دے آر 916 سرویز فرام 45 کنٹریز. سو یو کین سے دیٹ دے ہیو کورڈ آلموسٹ آل ہیومینٹی مینکائنڈ. لیکن اس میں تو یہ کہوں گی کہ بکس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تو ساری دنیا کو کور کر لیا, ریپرزینٹ کر دیا ہے, کہ پاکستان اس میں شامل نہیں تھا, انڈیا شامل تھا. اینڈ دے ٹیک انڈیاز فیگرز ایز ریپرزینٹیو آف پیپل ہو لیو ان ساؤتھ ایشیا. اور یہ اس بات پہ مجھے خیر کبھی کبھی غصہ چڑھتا ہوتا ہے کہ وائی ڈونٹ دے انکلوڈ اس ان ورلڈ وائڈ سرویز, بٹ دیٹ از اندر ایشو. ہم نے بہرحال پاکستان کا سروے کر لیا, اس کے بھی ریزلٹس جو ہیں دے آر مور اور لیس سیم. وین وی سے دیٹ average response on life satisfaction scale was 6.75. It clearly indicates that it is above average کیونکہ average response is 5. اگر 1 to 10 پر آپ میئر کرتے ہیں تو 5 مڈل میں آئے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ average response was 6.75. اب آپ کو ایک ٹیبل دکھا رہی ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ how satisfied are پاکستانی people. چلیے یہ ٹیبل دیکھتے ہیں. As you can see that very dissatisfied is indicated by 1. And when you rate yourself on 10, it means that you are very satisfied with your life. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو clearly نظر آئے گا کہ 169 people, which is 17%, rated them satisfied than average response, which was 5. اور 5 اور 6 کے درمیان بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ average response can lie. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ higher points کی طرف ہیں, جیسے کہ 14% and then 15%, 12% and 10% who were very satisfied with their life, they were 16%. اور اس کے برعکس اگر ہم یہ نیگیٹو پوائنٹ کی طرف دیکھیں, when people considered them dissatisfied, they are lesser than those people who are happy or satisfied with their life. تو اس سے جنرل پکچر جو ہے وہ ہمیں یہ ابھر رہی ہے کہ people are generally more happy and satisfied with their life than we think they would be. کیا آپ کو کچھ اس سے حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے پرابلمس کے باوجود دنیا میں لوگ سیٹسفائیڈ ہیں اور خوش بھی ہیں؟ تو میں تو یہ کہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ پرابلمس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ خوش رہ سکتے ہیں. اسی پوائنٹ کو کچھ آگے جا کر اور الیبریٹ کریں گے. ایک اور ٹیبل آپ کو دکھا رہی ہوں جس میں لائف سیٹسفیکشن ہیز بین کمپیئرڈ اکراس دا ورلڈ ان ڈفرنٹ کنٹریز. ڈیٹا جو ہے ایکچوئل ڈیٹا اس سے زیادہ میرے پاس موجود تھا وچ واز آف ڈفرنٹ ادر کنٹریز, لیکن میں نے ان کو اس لیے شامل نہیں کیا کہ آپ کو یہ بہت بڑی سلائڈ پھر ملنی تھی دیکھنے کو, اور اس میں سے پھر جو ہے وہ صحیح طرح پڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے تھوڑے سے کنٹریز جو ہے اس میں شامل کر لیے ہیں. یہ جو تمام کنٹریز آپ کو نظر آئیں گے یہ ڈفرینٹ سرویز سے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا ہے ورلڈ وائڈ. لیکن جو پاکستان کی اسٹڈی آپ کو نظر آئے گی یہ وہ اسٹڈی ہے جو میں نے کنڈکٹ کی ہے, بیکاز وی ڈیڈنٹ فائنڈ اینی ڈیٹا ان ریفرنس ٹو پاکستان. اور یہ ریسرچ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل جرنل میں پبلش ہو چکی ہے ایئر 2002 میں. So let's see this table. In this table you can see that Pakistan is nearly on the average point among different countries. Average of this particular data was 7.17 اور پاکستان جو ہے اس کے قریب ہے 7.07. اب سیٹسفیکشن کے انڈیکس پر پاکستان سے جو ہائر نیشنز ہمیں نظر آتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ سوئٹزرلینڈ از دا ہیپیسٹ امنگ آل کنٹریز, دین کینیڈا, یونائٹیڈ اسٹیٹس, فن لینڈ, اٹلی, چائنا, جرمنی. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دوز کنٹریز which are developed, which have more resources and
they have better human right records. According to different surveys, they are happier than us. So in North America and in Europe, people are happier than those people who are living in Pakistan. لیکن اس کے برعکس پاکستانی people are happier than some people who are living in Eastern Europe or previous Soviet Union, etc. تو اس کا مطلب یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ the countries where there is economic and political instability, people are less happy. اور اس کے برعکس جہاں پر زیادہ زندگی کی ریسورسز فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں, ہیلتھ کیئر سسٹم زیادہ اچھا ہے, وہاں پر لوگ زیادہ خوش ہیں. دا اونلی ایکسیپشن ان دس ٹیبل از جاپان, کیونکہ جاپان میں تو یہ سارا کچھ ہے, منی از ابنڈنٹ اور ریسورسز زیادہ ہیں. اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ وہ جاپان میں ہمیں پاکستان سے کم ہیپینس نظر آتی ہے؟ اور اس کی وجہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ریسرچرز کے نزدیک یہ ہے کہ ان جاپان پیپل ہیو ہائر ایکسپیکٹیشنز فرام پیپل, اور اس کو فلفل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم. اینڈ دین پیپل ہیو کنفرمٹی پریشرز کہ سوسائٹی کے رولس کے مطابق چلنا ہے, جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, اور ان سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کام کے سلسلے میں جو جیپنیز میل ہیں ان پر بہت پریشر ہوتا ہے. دے ہیو ٹو پروڈیوس ہائی کوالٹی آف ورک, اور اس کے لیے چاہے ان کو فیملی کو بھی وقتی طور پر چھوڑنا پڑے, نظر انداز کرنا پڑے, تو وہ ہچکچاتا نہیں ہے ان کا معاشرہ. So these are a few things which can be attributed to relatively less happiness in Japanese people. The next question is کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ people are generally more happy than they are actually thought about or satisfied with their life, تو کیا یہ فائنڈنگ صحیح ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے انہی لوگوں کا سروے کر لیا ہو جو نسبتاً خوش ہوں؟ کیونکہ یہ تھوڑا سا یقین کرنا واقعی مشکل لگتا ہے کہ جب دنیا میں اتنے پرابلمس ہیں تو کیسے لوگ ایوریج پوائنٹ سے زیادہ خوش ہیں. So are these conclusions or findings valid? This is the question. اب اس کا جواب دیتے ہیں. Self-reports of happiness are in fact reasonably reliable over time despite changing life circumstances, and that was maintained by Diner. Diner stated کہ جب آپ longitudinally study کریں لوگوں کو تو ان کی جو happiness کا لیول ہے وہ stable نظر آتا ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ findings جو ہیں وہ valid ہیں, reliable ہیں. آپ کو پتہ ہے ریلائبلٹی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ یور ریزلٹس آر کنسسٹنٹ اوور دا ٹائم پیریڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے انفارمیشن آج لی ہے, اف یو کوڈ فائنڈ دا سیم اور سملر کائنڈ آف انفارمیشن آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم, تو اٹ مینس کہ یور فائنڈنگز آر ریلائبل, آپ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں. وہ کسی آرٹیفیکٹ کا یا کسی کنفاؤنڈنگ ویریبل کا نتیجہ نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ those who report they are happy also seem so to their family members and close friends, and that was shown by Pivot et al. In 1991. ایک اور طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کی صحت کے بارے میں, ریلائبلٹی کے بارے میں جاننے کا, اور وہ یہ ہے کہ other indicators show the same findings. کیا باقی انڈیکیٹر سے بھی ہمیں وہی ریزلٹ مل رہے ہیں؟ باقی انڈیکیٹرز کیا ہو سکتے ہیں؟ These were self reports of people. فار ایگزامپل اگر کوئی میرے سے پوچھے ہو ہیپی آئی ایم, تو یہ میری ایک سیلف رپورٹ ہے, مائی سبجیکٹو ایکسپیرئنس. لیکن آپ میرے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ڈاکٹر کوثر آپ کے خیال میں خوش رہتی ہیں کہ غمگین رہتی ہیں, تو دیٹ از اندر انڈیکیٹر آف مائی سبجیکٹو ایکسپیرئنس کہ باقی لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ڈفرینٹ ریسرچز یہ شو کرتی ہیں کہ جب آپ فرینڈ سے پوچھتے ہیں اور فیملی ممبر سے پوچھتے ہیں تو اس میں خاصا ہائی کوریلیشن پایا گیا. اینڈ دیٹ شوز کنورجنٹ ویلڈیٹی. دو طرح کی ویلڈیٹی ہوتی ہے, ڈسکریمننٹ ویلڈیٹی اور کنورجنٹ ویلڈیٹی آف یور ریزلٹس. کنورجنٹ ویلڈیٹی یہ ہے کہ جب ڈفرینٹ انڈیکیٹرز جو ہیں دے آر شوئنگ دا سملر ریزلٹس, تو یہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں ہائی کوریلیشن ہے ان دا سیلف ریٹنگز اینڈ دا ریٹنگز دیٹ ور ڈن بائی فرینڈز اینڈ فیملی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان فیگرز پر کہ پیپل آر ریلیٹیولی مور ہیپی دین دے آر جنرلی پرسیوڈ, اس پر ریلائی کر سکتے ہیں. ایک اور کوشچن ابھرتا ہے اسٹیبلٹی آف سبجیکٹو ویل بینگ, اور جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ 50% آف دا کنٹریبیوشن ٹو ہیپینس اینڈ جنرل ویل بینگ could be due to genetic factors. تو جینیٹک فیکٹرز تو یہ کہتے ہیں کہ
اگر آپ آج جتنے خوش ہیں آپ کچھ سالوں بعد بھی اتنے ہی ہوں گے, بیکاز دس از یور فیملی ٹریٹ, دس از یور پرسنالٹی ٹریٹ. اور پرسنالٹی ٹریٹ جو ہے وہ اتنی جلدی چینج ہونے والا نہیں ہے. اور اگر سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہے تو ہو سکتا ہے کہ آج میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو میں ناخوش ہوں, کل ان میں چینج آ جائے تو میں خوش ہو جاؤں. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلٹی کتنی ہے. اس کی بڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگز ہیں جو کم از کم مجھے تو پہلی دفعہ پڑھ کر واقعی حیرت ہوئی تھی. The thing is that people, according to different researchers, work on a hedonic treadmill. ٹریڈمل ہوتی ہے نا ایکسرسائز کے لیے, جس میں آپ آگے پیچھے جاتے ہیں جب آپ جاگنگ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیپینس میں ایک تو نیوٹرل لیول ہے اور اس سے آپ تھوڑا سا ہی آگے پیچھے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ایوری پرسن ہیز اے نیوٹرل سیٹ پوائنٹ جو اس کا جینیٹک فیکٹر یا اس کی پرسنالٹی پری ڈسپوزیشن سے ڈٹرمن ہوتا ہے. جیسے کہ لوگوں میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں میں عام طور پر زیادہ خوش رہنے والے لوگوں میں ہوں حالات سے قطع نظر. اور پھر میرا ہیپینس اور انہیپینس کا جو ہے وہ آگے پیچھے جو ہوگا وہ میرے ریلیٹو پوائنٹ کے مطابق ہوگا. سو پیپل ورک آن ٹریڈمل, کبھی تھوڑے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کبھی کم خوش ہو جاتے ہیں. اور اس میں مختلف ریسرچز جو ہیں وہ یہ دکھاتی ہیں کہ لائف سرکمسٹانسز کا ایفیکٹ جو ہے وہ ٹیمپرری ہوتا ہے, وہ پرماننٹ نہیں ہوتا. سو لاٹری ونرز اینڈ دوز ود بیک بون انجری ول آل ریٹرن ٹو اے نیوٹرل سیٹ پوائنٹ وچ از آف دیم, جو ان کا اپنا ہے. سو اسٹڈیز ود لاٹری ونرز جنہوں نے کروڑوں کی لاٹری جیت لی تھی, ملینز کی جیت لی تھی, اور وہ لوگ جو کہ پیرالسس کا شکار ہو گئے ڈیو ٹو مینی فزیکل پرابلمز, یا پھر ان کے جو بیک بون پرابلمس ہو گئے جس کی وجہ سے دے ور کنفائنڈ ٹو دیئر ہومز. تو اب یہ دیکھیے کتنے ڈراسٹک سرکمسٹانسز اور کتنے پلیئریبل سرکمسٹانسز میں obviously in the beginning people were very happy when they were interviewed after winning a lottery. بہت خوش تھے, زندگی کے بارے میں مختلف پلاننگز تھیں. سملرلی جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی بیک بون انجر ہو گئی, تو اس سے بڑا غمگین شخص شاید دنیا میں کوئی نہ ہو. لیکن کب تک؟ آہستہ آہستہ people are used to of their circumstances, they adapt to their circumstances and they come to a neutral set point. اس کے بارے میں مختلف لوگ مختلف چیزیں کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک مجھے بات یاد آتی ہوتی ہے اس سلسلے میں, اور وہ یہ ہے کہ with adaptiveness or with the passage of time, yesterday's luxuries become necessities of today, or today's necessities become relics in future. پھر وہ ایک ماضی کا حصہ ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ کیا, یہ تو لگژریز نہیں ہے, یہ نیسیسٹیز بھی نہیں ہے, یہ تو بیسک نیڈ بہت ہے ہیومن بینگس کی. اور اس کے علاوہ ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ میک مچ ڈفرنس ان ہیپینس ان دوز پیپل ہو آر لیونگ ان 4,000 اسکوائر فیٹ ہاؤسز ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل ہو آر لیونگ ان 2,000 اسکوائر فیٹ ہاؤسز. اگر آپ الگ الگ ان کو سروے کریں تو ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے کنالوں کے گھر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ خوش ہیں, اور جو 5 مرلے 10 مرلے کے گھر میں رہے گا کیا وہ ناخوش ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک وی شیل بی تھینکفل ٹو گاڈ فار دس بلیسنگ. ادروائز جو ہے وہ تو صرف جس کو ریسورسز ملے ہیں, جس کو دولت ملی ہے, اس کے علاوہ کوئی دنیا میں خوشی نہ ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہیپینس کی جو ہاف لائف ہے دیٹ از ویری شارٹ. ہاف لائف سے مراد یہ ہے, میڈیسن کی ٹرم میں یہ میں اس کو استعمال کر رہی ہوں, جیسے میڈیسنز کا اثر کہتے ہیں کتنا ہوگا تو اس کی ہاف لائف کتنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آدھا اثر کتنی دیر تک انسان کے جسم میں اس کی جو ہے وہ اس کے اثرات رہتے ہیں. تو اس کی جو ہاف لائف ہے از ویری شارٹ. ہیپینس وقتی طور پر جتنی چاہے مل جائے آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے ایک بڑی لگژریس کار مل جائے تو مے بی آئی ایم دا ہیپیسٹ پرسن ان دس ورلڈ, اور وقتی طور پر ایسا ہی فیل ہوتا ہے, لیکن پھر آپ اسی لگژری کے عادی ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ایک اور کوشچن, واٹ آر دا ٹریٹس آف ہیپی پیپل؟ خوش لوگ جو ہیں ان میں کیا کیا خصائص پائے جاتے ہیں؟ لیٹس سی دیٹ. دے آر لیس سیلف فوکسڈ.
اپنے آپ پر بہت زیادہ وہ فوکس نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھیان نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر آلسو کنسرنڈ ود ادر پیپل, دے انٹریکٹ ود ادر پیپل اینڈ دے انجوائے دیٹ. دے آر ناٹ سیلف سینٹرڈ. سیلف سینٹرڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر دوسروں کو ناراض بھی جلدی کر دیتے ہیں کیونکہ دوسروں کے جذبات کا وہ خیال نہیں کرتے. سو دس از ون ویری پازیٹیو ٹریٹ آف ہیپی پیپل. واٹ از دا ادر ون؟ دے آر لیس ہاسٹائل اینڈ ابیوسو. وہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کم کرتے ہیں اور ابیوز بھی کم کرتے ہیں, بیکاز دے آر کیئرفل اباؤٹ ادر پیپلز فیلنگ, بیکاز دے وانٹ ٹو اسٹے ہیپی. اور پچھلے لیکچرز میں نے یہ بات کی تھی کہ وین یو آر ہیپی یو وانٹ ٹو مینٹین دیٹ موڈ. آپ نہیں چاہتے کہ اس کو خراب کر لیں, لوگوں کے ساتھ بگاڑ لیں. تو دے آر لیس ہاسٹائل اینڈ ابیوسو ٹو ادر پیپل. Another trait is that they are less vulnerable to disease. یہ تو آپ نے کوہن کی اسٹڈیز میں دیکھا کہ there is a relationship between immunity and happiness. There is a relationship between happiness and physical illness. اور یہ نیگیٹو ریلیشنشپ ہے. اگر آپ خوش رہتے ہیں تو you are less prone to be suffering from different disorders, اور وہ mental ہوں یا physical ہوں. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ common cold کا شکار وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں who have negative emotions. اور تب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ماؤں کو اس چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ positive emotions جو ہیں وہ بچوں میں زیادہ کریں, so that they are less likely to suffer from different problems, health problems. ایک اور دیکھتے ہیں trait happy people کا. They are more loving, forgiving, trusting, energetic, decisive, creative, sociable and helpful. یہ سارے وہ trait ہیں which are essential for maintaining a good community life. لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ان کا اچھا ہوتا ہے. They are more responsive to people, they are more helping, they are more altruistic. اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ When you are exhibiting these kind of qualities, تو پھر people will be more responsive towards you. And when people will be having a good interaction with you, تو یہ سائیکل ایک شروع ہو جائے گا آپ کا, پھر پازیٹیو اور بیہیویئر ہو جائے گا, کیونکہ یو ول ڈیولپ مور ریسورسز اینڈ دین دیٹ ول میک یو مور ہیپی. اور اس کے بعد پازیٹیو ایموشن سے بھی ریسورسز پیدا ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے ایک لیکچر میں ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی براڈ اینڈ بلڈ تھیوری میں, کہ کیسے ہیپینس سے, پازیٹیو ایموشن سے ریسورسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور پھر وہ ریسورسز براڈ کیسے ہو جاتے ہیں. اور یو نو دیٹ تھیوری واز پریزنٹڈ بائی باربرا فریڈرکسن. پچھلا لیکچر یاد رکھا کریں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اگلی چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ روز کا لیکچر روز ہی پڑھنا چاہیے, اس کو پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے فار ٹمارو. دا نیکسٹ ویری امپورٹنٹ کوشچن از ہو از ہیپی. کون لوگ ہیں جو خوش ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ایک کوشچن ہم نے کہا تھا کہ ایک کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ہیپی آر پیپل. اس کا جواب ہمیں یہ ملا کہ پیپل آر جنرلی ہیپیئر دین دے آر پرسیوڈ. لائف سرکمسٹانسز ہیز لیس ٹو ڈو with person's happiness and well-being. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ who are the happy people؟ اور یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے میرے نزدیک, کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لائف میں کس چیز کی امپورٹنس زیادہ ہے and how we can make ourselves more happy than we currently are. تو چلیے اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. Repeated surveys across the world reveal that no time of life is notably happiest and most satisfying. As far as age is concerned, there are many people who are happy in all life stages, in different age categories, and less happy in all of them. جیسا کہ جنرل ایک انڈیکیشن ہے کہ there are more happy people, اور more happy people are found in all age categories. جنرل اوپینین یہ ہے کہ دیر آر سم اسٹریسفل ٹائمز آف لائف, فار ایگزامپل مڈ لائف کرائسس, اولڈ لائف پرابلمس, اور اس کی وجہ سے پیپل وڈ بی لیس ہیپی. تھوڑا سا تو درست ہے, لیکن بہت زیادہ کوریلیشن اسٹڈیز میں ایج اور ہیپینس کے بارے میں نہیں نکلی. ہمارا اپنا جو پاکستان میں سروے تھا, دیٹ آلسو ڈیڈنٹ شو اے سگنیفیکنٹ ڈفرنس بٹوین ڈفرنٹ ایج گروپس ایز فار ایز ہیپینس از کنسرنڈ. لائف کے ساتھ انسان کی پرائورٹیز چینج ہوتی ہیں. آج میں جس چیز کو سمجھتی ہوں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے میری خوشی کے لیے, وہ کل نہیں رہتا. کل میری زندگی کے جو ہیں وہ
مطلب بدل جاتے ہیں جن کی تشریح میں کرتی ہوں. اس لیے ہیپینس جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم کے ساتھ ایج کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. لیکن عام طور پر بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ بچے خوش ہوتے ہیں, بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بڑوں کی زندگی کی کیا بات ہے, جو چاہیں کر لیتے ہیں, ان سے زیادہ خوش کون ہوگا, ہم تو مجبور ہیں, ہمیں تو ان کی مرضی سے چلنا پڑتا ہے, ہمیں تو ان سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں. لیکن اٹ ہیز بین سین دیٹ نو ٹائم آف لائف از نوٹیبلی ہیپیئر دین ادرس. تو ایک بات تو یہ پتہ چلی ہے, اینڈ دیٹ ہیز بین شون in surveys which have been conducted across the world, in Europe, in North America, in Asian countries, and in Pakistan, that no time of life is particularly associated with happiness. Generally ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں, لیکن ان کو اس کی صحیح پرسیپشن بھی نہیں ہوتی, تو اس لیے ان کا مقابلہ شاید تھوڑے بڑے لوگوں سے بنتا بھی نہیں ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں زیادہ خوش ہیں یا مرد زیادہ خوش ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں زیادہ دکھی ہیں بیکاز آف دیئر لائف سرکمسٹانسز, بیکاز آف دا ڈومیننس آف میل جینڈر. اور ویسے بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہیں, تو آپ کو خواتین ہی کا پرپورشن اس میں زیادہ نظر آئے گا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کم خوش ہوں گی مردوں کی نسبت, کیونکہ پھر وہ کس لیے زیادہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں, کیوں ڈپریشن میں ان کا ریٹ ہائی ہے, کیوں انزائٹی کا شکار زیادہ ہیں. لیکن اس کی ایک اور ایکسپلینیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ جنرلی دیر از نو جینڈر ڈفرینس ایز فار ایز ہیپینس از کنسرنڈ. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ وومن ایکنالج دیئر ڈپریسڈ موڈ مور ایزیلی, جلدی اعتراف کر لیتی ہیں کہ بھئی میں دکھی ہوں, غمگین ہوں, کیونکہ ان کو اپنی انسلٹ نہیں لگتی. اس وجہ سے وہ ڈپریشن اور انزائٹی کی شکار زیادہ نظر آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ when men are anxious, not happy, they find different outcomes for them. اور وہ اپنے لیے کون سے راستے تلاش کرتے ہیں, that more men will become alcoholic, they would start using drugs, etc. تو ہمیں آدمیوں کا تناسب جو انہیپی ہیں وہ ادھر زیادہ نظر آتا ہے. As far as women are concerned, when they are unhappy, they become depressive and they are more anxious, and they readily acknowledge that کہ yes, I am having this problem. تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ ڈفرینس نظر آتا ہے دونوں مرد اور عورت میں, کہ عورتیں زیادہ غمگین نظر آتی ہیں. while the research is concerned, it clearly indicates کہ there is no gender difference. اور یہ دنیا کے مختلف سرویز میں بھی پتہ چل چکا ہے, اور یہ پاکستان کے سروے میں بھی ہمارا یہی رزلٹ تھا. اب کچھ سرویز کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے سروے کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ دیر واز نو جینڈر ڈفرینس. واٹ ادر فیگرز آر سیئنگ؟ سرویز آف 170,000 adults in 16 countries which were conducted by Engelhardt in 1990 showed no gender difference. اس سے یہ پتہ چلا دیر از نو جینڈر ڈفرینس. اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں جن سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے. ایک اور سروے کا رزلٹ دیکھتے ہیں. سرویز آف 18,000 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ان 39 کنٹریز شوڈ نو جینڈر ڈفرینس. ایک اور آخری میٹا انالیسس. میٹا انالیسس کو میں بڑی امپورٹنس دیتی ہوتی ہوں, کیونکہ میٹا انالیسس جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ میٹا انالیسس از دا کمبائنڈ ریزلٹ آف ڈفرنٹ اسٹڈیز conducted with similar measures, relatively similar measures on the same issue. اور وہ بتاتے ہیں کہ statistically اس چیز کو جس کو آپ میئر کر رہے ہیں اس کا کتنا اثر ہے. So meta-analysis of 146 other studies have shown that men and women are not different as far as happiness and life satisfaction is concerned. So we conclude from this that there are no gender or age differences in happiness. آپ کو یہ بات اچھی لگی یا کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ سارے ایج گروپس کے لوگ جو ہیں وہ تو تقریباً ایک جیسے خوش ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں بھائی ہم تو زیادہ فائدے میں ہیں, ہم چھوٹے ہیں اور بڑے لوگ جو ہیں وہ ہم سے غمگین ہوں گے؟ یا پھر یہ لگا کہ کوئی میں لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں تو جی وہ میں اس سے زیادہ خوش ہوں؟ لیکن ریزلٹس آر شوئنگ نو ڈفرینس.
اب ایک بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر دیکھتے ہیں ہیپینس کا، اینڈ دیٹ از ویلتھ. اور آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں. وی آر ڈسکسنگ ڈٹرمیننٹس آف ہیپینس، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو آر دا ہیپی پیپل. پہلی بات ہم نے یہ دیکھ لی کہ دیر از نو جینڈر اور ایج ڈفرینس. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا دولت انسان کو خوشی دے سکتی ہے، اور اگر دے سکتی ہے تو کتنی زیادہ دے سکتی ہے. کیونکہ سروس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنس اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ اسی ایسپیکٹ کو دیتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی دولت سے مل جاتی ہے. اس کے برعکس کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ دولت سے خوشی نہیں خرید سکتے. تو ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویوز ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ چلیے آپ کا خیال جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے آپ ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ریسرچز جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں. ان ون گیلپ پول 1 in 2 women, 2 in 3 men and 4 in 5 people earning more than $75,000 per annum reported they would like to be rich. جو 75,000 سالانہ کما رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ امیر ہونا چاہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ امیر ہونے کے کچھ فوائد ہوں گے، اور اگر وہ امیر ہوں گے تو شاید وہ زیادہ خوش ہو جائیں. جبکہ اس کے برعکس بہت سے لوگ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو ہیپینس بھائی دولت سے تو نہیں خریدی جا سکتی. اب اس کے مختلف طریقے ہیں یہ سوال پوچھنے کے. اگر آپ جنرلی یہ پوچھیں کسی سے کہ بھئی آپ کے خیال میں پیسے سے خوشی خرید سکتے ہیں، تو لوگ کہیں گے نہیں نہیں بالکل نہیں، پیسے سے خوشی کیسے خرید سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے یہ سوال ایک اور طریقے سے پوچھیں، اور وہ اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں اگر آپ کی انکم میں اضافہ ہو جائے تو کیا آپ زیادہ خوش ہو جائیں گے، تو پھر لوگ ڈفرینٹ رزلٹ یا ڈفرینٹ جواب دیتے ہیں. کیونکہ ویسے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی روپے پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، لیکن اگر آپ سوال ڈفرینٹ طریقے سے پوچھتے ہیں تو جواب بھی آپ کو ڈفرینٹ ملتا ہے. اب ایک آپ کو تھوڑا سا لوگوں سے انٹرویو کر کے بھی دکھائیں گے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں پیسے سے کتنی خوشی مل جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک گراف دکھاتی ہوں آپ کو. اور ایک اور بات کرتی جاؤں کہ شاید جو دولت ہے وہ صحت کی طرح ہے، جس کے نہ ہونے سے جو ہے وہ مزری تو بہت پیدا ہوتی ہے. When you do not have good health, when you do not have money, then it obviously can breed a lot of misery. لیکن اس کا ہونا یہ گارنٹی نہیں کرتا کہ آپ خوش بھی ہوں گے. So it is like health. I'll show you a graph now which demonstrates the relationship between wealth and happiness across time. So you can see very clearly in this graph that the proportion of people who considered it very important or essential that they become very well off financially rose from 39% in 1970 to 74% in 1998. And researchers had actually presented 19 objects to people, اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ ان میں سے آپ سلیکٹ کریں کہ سب سے زیادہ آپ کی ہیپینس کے لیے کیا ضروری ہے. So these different objects were wealth, developing a meaningful philosophy of life, becoming an authority in the field, helping others in difficulty, and raising a family, and so on. So the results demonstrated that among 19 listed objects, wealth was number 1, outranking developing a meaningful philosophy of life. اس کے برعکس آپ یہ دیکھتے ہیں کہ those who reported that developing a meaningful philosophy of life is important declined from 66% in 1970 to 39% in 1998. So this graph shows that people's priorities have changed. Previously, they considered developing a meaningful philosophy of life is more important than wealth. On the contrary, in the current times, people's first priority is getting more and more wealth. ایک چیز ذرا اس گراف میں نوٹ کر لیجئے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو اوپر سے گراف کی لائن شروع ہو رہی ہے
وہ اوپر ہی جا رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. دونوں گراف چونکہ بیچ میں کراس کر رہے ہیں اس لیے اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے. جو لائن آپ کو اوپر سے سب سے اوپر لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے دیٹ از ایکچولی کمنگ ڈاؤن ٹو دا رائٹ. سملرلی دا لائن وچ از on the bottom on the left side is going up, or it shows that people's interest in wealth has increased in the current times. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہیں وہ زندگی کی قدریں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں. پہلے لوگ دولت کو کم اہمیت دیتے تھے اور اب لوگ جو ہیں وہ دولت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ تو ہے لوگوں کی اوپینین. لیکن اگلے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر کیا واقعی دولت اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم سمجھتے کچھ اور ہوں اور حقیقت کچھ اور ہو. اور ایک بات اور بھی ہے کہ کچھ لوگ جب کہتے ہیں کہ دولت کے ساتھ خوشی کا تعلق نہیں ہے تو اس کے بارے میں مجھے ایک ایڈ بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہوتی ہے، اور وہ ہے کار بنانے والوں کی. بڑی ایکسپینسو کار ہے، اور کار جو ہے اس کی ایک ایڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپل ہو کلیم دیٹ منی کین ناٹ بائی ہیپینس دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپینڈ اٹ رائٹ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے، تبھی ان کو یہ نہیں پتا کہ روپے سے واقعی خوشی خریدی جا سکتی ہے. اب ہم آپ کو ایک کلپس دکھاتے ہیں لوگوں کے، اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ ان کے نزدیک اگر ان کو تھوڑا سا پیسہ اور زیادہ مل جائے، ان کی انکم میں اضافہ ہو جائے، تو ان کی خوشی میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے ویو پوائنٹس کیا ہیں کہ ہیپینس کا اور ویلتھ کا کیا تعلق ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی تنخواہ یا آمدنی بڑھ جائے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوگی؟ جی بالکل، مجھے خوشی ہوتی ہے، بلکہ ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے، اور اس سے ہر چیز ضرورت پوری ہوتی ہے. کوئی بھی کمائی ہو، ماشاءاللہ آمدنی بڑھتی ہے تو سب کو خوشی ہوتی ہے. ہاں جی، خوشی ہوتی ہے، سارے نے خوشی ہوتی ہے. جی بالکل، انکم کے لیے ہی کوشش کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب انکم بڑھتی ہے تو خوشی تو ہوتی ہے. تو ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ کیسے خوشی کو دولت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ دولت جو ہے وہ انسان کی ہیپینس کے لیے کتنی ضروری ہے. So this was all about today's lecture. اب میں تھوڑا سا آخر میں ریویو کرنا چاہوں گی کہ آج کا لیکچر کیا تھا. Today we raised two very important questions in the lecture of determinants of subjective well-being. اور یہ دو questions کون سے ہیں؟ How happy are people? And the second question is who are happy people? اور پہلے question کا جواب ہمیں یہ ملا کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں پرابلمس ہیں اور لوگ غمگین ہوں گے، صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. People are more happy than we generally think they would be. اور اس کو ہم نے مختلف ریسرچز کے ایویڈنس کے تحت دیکھا، اور یہ ہمیں پتہ چلا کہ there is a stability in happiness، اور سرکمسٹانسز کے ساتھ اس کا کم تعلق ہے. اسی لیے لوگ جو ہیں وہ برے سرکمسٹانسز میں بھی خوشی تلاش کر لیتے ہیں، اور آج جتنے خوش ہیں لوگ کافی عرصے کے بعد بھی اتنے ہی خوش نظر آتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ اس کی ویلیڈیٹی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جاتا ہے کہ لوگ جتنے خوش ہیں ان کی سیلف رپورٹس آر کوائٹ کنسسٹنٹ ود دا رپورٹس دیٹ ہیو بین پرووائڈیڈ ود دیئر ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس. وہ بھی ان کو اتنا ہی خوش سمجھتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی بات ڈسکس کی کہ پرہیپس ہیپینس از لائک ورکنگ آن اے ٹریڈ مل. آپ بہت زیادہ آگے پیچھے اپنے سیٹ پوائنٹ سے نہیں جاتے، اور جب آپ کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور بہت دردناک حالات ملتے ہیں تو وقتی طور پر آپ کی ہیپینس کے لیول میں ضرور فرق آتا ہے، لیکن لانگ ٹرم افیکٹ نہیں ہوتا. دیٹ از وائی پیپل آر ریلیٹیولی مور ہیپی دین وی جنرلی پرسیو. اینڈ دین وی آلسو ڈسکسڈ ٹریٹس آف happy people, and we found out that happy people are less hostile and abusive. They are more sociable, altruistic, and they are more responsive to other people. تو دیکھیے خوش رہنے کے کتنے فوائد بھی ہیں. The next question was who are the happy people, and we found out that no particular time of life is associated with being happy, and similarly there are no gender differences, and these findings have been replicated
in different countries of the world. And then finally we talked about the link between wealth and happiness, and we found out کہ اب ویلیوز چینج ہو رہی ہیں. پچھلے وقتوں میں لوگ ہیپینس کو کم لنک کرتے تھے دولت کے ساتھ, لیکن آج کل کے زمانے میں پیپل تھنک دیٹ مور ویلتھ یو ہیو دا مور ہیپی یو ول بی. اور ہم نے اس کے ساتھ کچھ اپنے لوگوں کے ویو پوائنٹس بھی سنے. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اگلے لیکچر میں ہم اسی ٹاپک کو اور الیبریٹ کریں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.